बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी हैं। बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं भाई, बल्कि कड़ाकेदार किस्म की स्टोरीज़ हैं। इमरान ख़ान का खेल ख़त्म शुद, अब एक नई गेम शुरू हो गई है। ये गेम बड़ी दिलचस्प है, इसको बहुत ही तफसील के साथ डिस्कस करना है और यही हमारी सेंट्रल स्टोरी है। जनरल बाजवा के साथ फ्रांस में बदतमीज़ी हुई है, वो वीडियो आपको दिखानी है। और फिर साथ ये बताना कि मैं मौलाना साहब के पास चल के जाने को तैयार हूँ। इमरान ख़ान साहब, जी हाँ, ये मैं बताऊँगा आपको, सुनाऊँगा, दिखाऊँगा। और रूज़वेल्ट होटल लीज़ पर दे दिया गया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करें भाई, हमने 100 यतीम बच्चों को भेजना है स्कूल। आपका अच्छा तामुन है अल्हम्दुलिल्लाह। वोकेशनल सेंटर हमारा सिलाई सेंटर खुल चुका है, मैं जल्द ही उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करता हूं। और कुर्बानी के जो जानवर भी पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर जो लोग हैं अपने कुर्बानी के जानवर देना चाहते हैं, वो इस नंबर पे जल्दी रब्ता करें, क्योंकि जानवर बहुत महंगे हो रहे हैं। और हमने फ़ी घराना, वो जिसने कुर्बानी नहीं की, जो कुर्बानी की सकत नहीं रखता, 5 किलोग्राम आपकी तरफ से गोश्त उनको देंगे। और इंशाअल्लाह ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, फ़र्दर इस पर रब्ता कर लीजिए। ये तस्वीर नज़र आ रही है आपको, ये देखा है? इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए। ये कौन साहब हैं? ये एक मुल्ज़िम हैं। ये मुल्ज़िम कौन है? ये कैपिटल हिल पे जब हमला हुआ था ना, जब ट्रंप के हामियों ने हमला किया, ये वो साहब हैं, उनमें से एक हैं। इनका कसूर क्या है? इन्होंने तोड़ फोड़ कोई नहीं की थी, इन्होंने किसी पर तशद्दुद नहीं किया, कोई पुलिस वाले के दांत नहीं तोड़े। इन्होंने क्या किया? वो स्पीकर थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी ईवान नुमाइंदगान की स्पीकर थी। ये अमरीकी कांग्रेस का ईवान ज़ेरी है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। उसकी स्पीकर उस वक़्त नैन्सी पेलोसी थी। तो नैन्सी पेलोसी की ये चेयर पे साहब बैठे, इन्होंने नैन्सी पेलोसी की टेबल पर अपना बूट रखा और तस्वीर बनवाई या सेल्फ़ी बनाई। ठीक है, बस इनका इतना सा कसूर था कि इनको अमेरिका की आज़ाद अदलिया ने 4.5 साल की सज़ा सुना दी। अब समझ आ गई आपको? ये होता है, आज़ाद अदलिया होती है। अब अगर हमारे सेनेटर यहाँ से या MNAs या हमारे यहाँ से सहाफ़ी वहाँ लिखें इंसानी हुकूक़ को, या वहाँ पर लिखें या अपने लोगों को लिखें कि जी आप अमेरिका में मुदाखलत करो, कि क्या हुआ, एक बंदे ने इस तरीके से चेयर पे बैठ के और बूट रख लिया मेज़ पर और उसको 4.5 साल की सज़ा सुना दी, इतना भी कोई जुल्म होता है? भाई ऐसे ही होता है। तो ये जो चूं कर रहे हैं ना ज़्यादा यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पर झंडे जला दिए, वर्दियाँ जला दी, जिन्होंने यहाँ पर जिना हाउस को जला दिया, जिन्होंने यहाँ पर MM आलम के जहाज़ को नुकसान पहुँचा दिया, जिन्होंने यहाँ पर जनाब कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को जला दिया, शोहदा की यादगारों को जला दिया, उन लोगों को ये कह रहे हैं इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी अगर उनको सज़ा दी है, शर्म आनी चाहिए। आए भाई, मैं आपको सुनाऊँ तो सही। इमरान ख़ान साहब कहते हैं कि मैं मौलाना साहब के पास चल के जाने को तैयार हूँ, यानी मैं डेरा इस्माइल ख़ान जाने को तैयार हूँ, मौलाना साहब को मनाने के लिए, मौलाना साहब की रंजिशें दूर करने के लिए, ठीक है ना। और मौलाना साहब से कहने के लिए कि रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ जाएं जनाब। ये सुने, ये यूथियों का लीडर क्या कह रहा है, फिर इस पे तबसरा करके आगे बढ़ते हैं। मेरे पास बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरीज हैं और बड़े एक्सक्लूसिव तबसरे हैं। ये ले चाहता हूँ कि सारे अपने इख्तिलाफात ख़त्म करें। मैं सबके पास जाने के लिए तैयार हूँ। हम सारे बैठते हैं। मैं मौलाना साहब से मेरी आजकल काफ़ी कशीदगी है। मैं मौलाना साहब के पास जाने के लिए तैयार हूँ। मैं सबके पास जाने के लिए तैयार हूँ। मैं सबके पास जाने को तैयार हूँ। मैं मौलाना साहब के पास भी जाने को तैयार हूँ। ये वो साहब हैं
کہ جو ڈیزل کہا کرتے تھے، ہاں جی آپ کو یاد ہے جلسے میں لوگوں کو کہتے مولانا فضل الرحمان مہنگا ہو گیا ہے، یعنی ڈیزل مہنگا ہوتا نا تو یہ کہتے کہ مولانا فضل الرحمان مہنگا ہو گیا ہے، اور ان کو کبھی مولانا فضلو کہتے، کبھی مولانا ڈیزل کہتے، نام سے تو کبھی صحیح نام سے تو پکارا ہی نہیں تھا۔ کیا قدرت کی شان ہے بھائی، پروردگار دکھاتا ہے یہ وقت بھی آنا تھا عمران خان پر، یوتھیوں کے لیڈر پر یہ وقت بھی آنا تھا۔ ایک دفعہ پھر سناؤں، مجھے پتہ ہے آپ کا دل کر رہا ہے کہ نقوی صاحب ایک دفعہ پھر سنائیں، یہ سنیں۔ چاہتا ہوں کہ سارے اپنے اختلافات ختم کریں، میں سب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، ہم سارے بیٹھتے ہیں، میں مولانا صاحب سے میری آج کل کافی کشیدگی ہے، میں مولانا صاحب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، میں سب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ ہائے او بے بسی، کیا کہنے مولانا صاحب کے پاس۔ مولانا صاحب یہ چند روز پہلے وکلا سے خطاب کر رہے تھے، میں مولانا صاحب کے پاس جانے کو بھی تیار ہوں، ٹھیک ہے، مولانا صاحب کے پاس چل کے ڈی اے خان ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے کو تیار ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ اچھا آ جائیں بھائی، یہ جنرل باجوہ فرانس میں ہیں، ایک تو مجھے یہ پتہ نہیں چلتا، خیر آنا جانا فری موومنٹ ہر شہری کا اپنا رائٹ ہے، لیکن یہ نس کیوں جاتے ہیں؟ جیسے ہی ریٹائر ہوتے ہیں تو باہر ہی نس جانا، دبئی اور پھر فرانس اور پھر پتہ نہیں کدھر کدھر۔ یہ باجوہ صاحب کے ساتھ یہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس نے ایک افغان شہری، وہی ویڈیو میں اسی طرح سے دکھائی دے رہا ہے کہ افغان شہری ہے، وہ پشتو میں جنرل باجوہ صاحب کو گالیاں دے رہا ہے۔ جنرل باجوہ صاحب اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور فرانس میں کہیں پر اوپن ایریا میں، تو یہ دیکھ لیں یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ذرا سن لیں۔ पुलिस को बुलाओ, बेंचोद, गांडू। یہ ایک دفعہ پھر سن لیجیے۔ यार मैं नहीं हूँ यार, यार ठीक नहीं हो गई, आप वीडियो ना बनाए, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस को बुलाओ, बुलाओ पुलिस को बुलाओ, बेंचोद, गांडू। पाकिस्तान د پوز مشر کونی باجوه ټول عمر کونه ورکوله، اوس دلته راغله د اروپا کې کونه ورکوي په سپینه ګیره، دی ورسره ناسته چې دا یې ښځه ده، کلیسا ته ننوت، کلیسا نه دما پې خیر لور نه دما پې خیر، کلیسا ته ننوت، کلیسا نه راووت، اوس یې کلیسا په خوله کې ناسته، دلته مې شاته پولیس چې که دا پولیس نه وای ما په دې باندې شروع کوله، دومره به مې ټپولی وو لکه خط دومره به مې ټپولی وو، دلته مې شاته پولیس دي. دا څلوېښت کاله دی دا په افغانستان کې نه ده، په افغانستان کې دی نه ده، جهاد روا ده، جهاد روا ده، او خپله لورې چې دا سرتور سر ګرځي په نیکر کې ګرځي دلته، چې لورې تاسو لیدلې ده، لورې مور سره وه، زوی مور سره وو، دا زوی تاسو لیدلې وه، لورې تاسو لیدلې وه، لورې تاسو لیدلې وه چې په نیکر کې ګرځېده به وو، سرتور سر دی راځي، دی نن په افغانستان کې جهاد ویډیو ورکړي، جهاد روا ده په افغانستان کې. اس طرف دی ګنډو ورته کوه، دې خوا وګوره، دې خوا وګوره، وای دا پولیس دلته اوس نه وی، ما په تا باندې نن نه ده شروع کوله، داسې به مې زړه در باندې یخ کړی و چې تا ویډیو اپرې سړی څه شی وکړي تا سره. اوس هلته وګوره غږېږي مې ښځې ورته وایي ونه غږېږه ویډیو در نه کوي، غلی اوس ناسته. دې خوا ته وګوره خرپسه مردګا وه، دې خوا ته وګوره. اچھا یہ ویڈیو میں نے اپنے کچھ مختلف ٹیکنیکل دوستوں کو بھیجی، سب کی یہی رائے تھی کہ یہ ڈبنگ ہوئی ہے، یہ اصل ویڈیو نہیں ہے، یہ فوٹو شاپڈ ہے، ڈبنگ ہے، بعد میں اس میں آواز شامل کی گئی ہے. لیکن اگر بعد میں بھی آواز اس میں شامل کی گئی ہے تو یہ بہت بری بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں بھی اگر آواز شامل کی گئی تو آپ کسی کی ویڈیو کے ساتھ اس طرح سے آواز شامل نہیں کر سکتے. وہ یوتھی، اچھا یوتھی بڑے شوق سے شیئر کر رہے ہیں اس کو ادھر ادھر، وہی یوتھی جن کی ڈیمانڈ ہے یہ کہ یہ آپ کس طریقے سے کسی کی آڈیو ٹیپ کر لیتے ہیں، کسی کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، کسی کی آڈیو لیک کرتے ہیں،
وہی یوتھیے اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ اگر ڈبنگ بھی ہوئی ہے اس پر تو ٹھیک ہوا ہے. یعنی ایک ہی معاملے پر ادھر ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ادھر ان کا دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے. یہ یوتھیوں کی منافقت ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ غلط ہے تو پھر یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے نا. تو خیر یہ ڈبنگ ہے، لیکن اگر ڈبنگ بھی ہے تو پھر بھی یہ قابل مذمت ہے، کیونکہ اس طرح سے ڈبنگ کیوں کی جائے کسی کی. میں کوئی ترجمان نہیں ہوں، اور نہ ہی کوئی ان کا کوئی اتنا بہت بڑا کوئی مثبت کام ہے کہ میں کہوں کہ جو ان کے بڑے مثبت کام ہیں. تو اس حوالے سے ایک ٹویٹ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. گارڈین کی ایک سٹوری آئی، اور اس سٹوری میں کہا گیا کہ بھائی یہ جو ہے نا، اس سٹوری میں کہا گیا، گارڈین کی وہ سٹوری آئی اور اس سٹوری میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ، یعنی فارمر ٹاپ لیڈرشپ، اس نے بتایا ہے کہ بیہائنڈ دا سین 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ رولنگ کولیشن اور ہمارے ہاں کچھ طے پا گیا الیکشن سے متعلق، اور لیکن عمران خان نے انکار کر دیا. اچھا، یہ گارڈین میں سٹوری ہوئی. سینئر صحافی رضا رومی صاحب نے اسی چیز کو شیئر کیا. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی بالکل، خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ پی ڈی ایم اینڈ پی ٹی آئی agreed to hold elections in late September or early October. عمران خان did not agree کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی حال ہی میں یا ستمبر کے آخر میں یا اکتوبر کے اوائل میں ایگری کر گئی تھی پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کہ جی الیکشن ہونے چاہیے. عمران خان نے اس پر ایگری نہیں کیا. اس کا مطلب ہے عمران خان کا ایجنڈا کچھ اور تھا. ٹھیک ہے نا. روزویلٹ ہوٹل پر میں تھوڑی سی بات کروں گا، پھر میں اپنی سینٹرل سٹوری پہ آنے آپ کو انتظار ہوگا. خواجہ سعد رفیق صاحب وزیر ریلوے ہیں، وزیر ہوا بازی بھی ہیں. انہوں نے بتایا کہ روزویلٹ ہوٹل، جس کا بڑا چرچا کہ پچھلی دفعہ بہت سارا اس طرح کی باتیں ہوئیں کہ جی پچھلی حکومت اس کو بیچنے لگی ہے، پتہ نہیں بہت ساری دفعہ روزویلٹ ہوٹل، اور وہ بھی اس پہ بڑا قرضہ بھی چڑھ گیا، بیچ میں بند بھی ہو گیا وغیرہ وغیرہ. روزویلٹ ہوٹل کو اب اس میں نیو یارک سٹی ایڈمنسٹریشن کو لیز پر دے دیا گیا ہے، اور یہ پی آئی اے کا اثاثہ ہے، پاکستان کا اثاثہ ہے، نو ڈاؤٹ. اب وہ بکا نہیں ہے، لیز پر دے دیا گیا ہے. اس کے 1025 کمرے لیز پر، جس میں سے خواجہ سعد رفیق صاحب بتا رہے تھے غالباً کو 600 کمرے دے دیے گئے ہیں پہلے 18 دنوں میں، اور اگلے 30 دنوں میں پورے کے پورے کمرے وہ دے دیے جائیں گے، جس میں جس حالت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوٹل جا رہا ہے اسی حالت میں ہوٹل واپس آئے گا. 3 سال کے لیے لیز ہے، اور یہ $22 کروڑ جس کا وہ تقریباً کوئی پاکستانی اس وقت 63-64 ارب بنتا ہے. اور اگر فردر یہ بڑھا ڈالر تو پھر مزید بھی یہ بڑھ سکتا ہے، بڑھ 60 ارب سے زیادہ ہی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ان ہوٹل کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا. یہ ایک اچھا سٹیپ ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. مطلب جو کوئی باتیں کرتا رہا ہو نا اور نہ کر سکے تو وہ ادھر ہی رکھے، اور جو باتیں نہ کرے اور اس کو عملی اقدام بھی. عمران خان 4 سال میں آخر پہ اس کو کریش کرانے کے لیے ہم تو رشیا سے تیل لا رہے تھے، یہ حکومت تیل لا کے لے آئی ہے. اب تیل پہنچنے والا ہے یہاں پر رشیا سے، تو سستا تیل، اور جب وہ پہنچا تو یہ تقریباً کوئی تیل آپ کا جو ہے نا پیٹرول 100 روپے لیٹر کم ہو جائے گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا ایک انقلابی سٹیپ ہوگا. خیر، اب آ جائیں بھائی، عمران خان کا کھیل ختم اور ایک نیا کھیل شروع ہو گیا ہے. یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان کا یہ وہ سارا کچھ، بہت ساری باتیں وہ تو وہ کرتے ہی رہتے ہیں وہ سارا کچھ، لیکن فواد چودھری ہو، اسد عمر ہو، باقی لوگ ہوں، جتنے کوئی 220 سے زیادہ لوگ عمران خان کو اپنے چھوڑ گئے ہیں. 71 اس میں سے ایم این اے ہیں، سابق ایم این اے. 48 کوئی وہ لوگ ہیں تقریباً کوئی جس میں 48 لوگ ایم این اے ہیں، اور اس میں کوئی 20 سے زیادہ تو منسٹرز ہیں جو چھوڑ گئے. 71 وہ ہیں جو پنجاب سے ہیں،
اور بہت سارے لوگوں نے ان کو, جو نئے لوگ تھے, جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو انٹرویو کر کر کے اس دفعہ ٹکٹس دیے ہیں, ان میں سے بھی 20 کے لگ بھگ, اس سے بھی شاید زیادہ لوگوں نے ان کو واپس کر دیا ٹکٹس. 71 پنجاب سے سابق ایم پی اے چھوڑ گئے ہیں. اس طرح سے 11 12 15 لوگ کوئی کے پی کے سے چھوڑ گئے ہیں. اسی طریقے سے سندھ سے چھوڑ گئے ہیں کوئی 8 10 لوگ. اس طریقے سے کوئی 4 5 لوگ بلوچستان سے چھوڑ گئے ہیں, کوئی 5 4 سینیٹر چھوڑ گئے ہیں, باقی متعدد لوگ اس کو چھوڑ گئے ہیں عمران خان سے. تو یہ ہم سے بڑے سیانے لوگ ہوتے ہیں بھائی, ان کو ہواؤں کے رخ کا صحافیوں سے بہت پہلے پتہ ہوتا ہے. اور تو اور میرے وسیم اکرم پلس بھی چھوڑ گئے ہیں, جب ان کو بھی لگا کہ اب عمران خان کا ٹکٹ بکنے والا نہیں اور مجھے اور کوئی لینے والا نہیں, تو وہ کہنے کی بات یہ کہ جب مجھے پتہ چلا نا کہ بھائی عثمان بزدار نے بھی سیاست چھوڑ دی ہے, تو میں نے کہا انہوں نے کی کب تھی جب چھوڑ دی ہے. تو انہوں نے تو وہ پھر پنکی پیرنی کے بل بوتے پہ, تو ان کو پتہ کہ اب نہ پنکی رہی اور نہ جو ہے نا وہ نہ بانس رہا نہ بانسری بجے گی, تو اب بہت کچھ ہی ڈوب گیا ہے, تو میں سیاست نہیں کر سکتا عمران خان کے ٹکٹ پہ, لہذا میں نے سیاست چھوڑ دی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اتنا پتہ عثمان بزدار صاحب کو بھی ہے. خان صاحب کا کھیل ختم ہو گیا ہے. یوتھیوں کو کوئی چونا لگاتا ہے تو ہر دم لگاتا رہے اپنے ویوز کے لیے, اس میں تو ذمہ دار نہیں ہوں. خان صاحب کی سیاست ختم, ٹھیک, ختم شد, اعلان ختم شد. اب آ جائیں نئی گیم. نئی گیم کیا ہے؟ نئی گیم اس وقت کوئی 4-5 پلیٹ فارمز پہ ہو رہی ہے. ایک ہے جہانگیر ترین صاحب کے پاس بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنی پارٹی کا بھی نام کہ جی پاکستان اپنا انصاف پارٹی یا عوام دوست پارٹی یا اس طرح کے کچھ نام بھی سامنے آ رہے ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے نام ہیں. تنویر الیاس صاحب بھی, باقی لوگ بھی ہیں جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ, شام کو 100 لوگ ان کے ساتھ مل چکے ہیں. دوسری پارٹی بنی ہے ڈیموکریٹس کے نام سے, وہ مراد راس ان کے جو ایکس وزیر بھی پنجاب کے, ہاشم ڈوگر صاحب, یہ ان کے 2 بڑے ہیں, اور باقی بھی بہت سارے لوگ ہیں. انہوں نے اپنا ایک گروپ بنا لیا ڈیموکریٹس کے نام سے. ایک ہے جو کہ مائنس عمران خان کچھ لوگ پی ٹی آئی میں رہ جائیں گے, یہ ایک ہے. ایک ہے زرداری صاحب کی پوری کوشش ہے کہ جناب یہ جو الیکٹیبلز ہیں یہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے اندر پیپلز پارٹی کے اندر سمو لوں, سمیٹ لوں. ٹھیک, سمجھ آ گیا آپ کو؟ اچھا, زرداری صاحب کی اس وقت کوشش ہے کہ سندھ میں تو تقریباً ان کی جو 30-35 سیٹیں ہوتی ہیں, یہ میں بڑی سیٹوں کی بات کر رہا ہوں, میں چھوٹی صوبائی سطح کی بات نہیں کر رہا, اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. جو بڑی سیٹیں ہیں سندھ میں جی 30-35 میری یہ ہوتی ہیں. زرداری صاحب کی پوری کوشش ہے, اسی وجہ سے ان کی کوشش ہے کہ میئر بھی ہمارا بن جائے کراچی میں. اس کے بعد ان کی پوری کوشش ہے کہ جو بڑی سیٹیں ہیں ایم این اے کی, وہ کوئی پہلے ان کی 2-3 تھیں کراچی سے, تو وہ کہتے ہیں کہ 4-5 یا 6 اتنی ہم جو ہے نا وہ گریب کر لیں کسی طریقے سے. ٹھیک ہے نا, ہم وہ سیٹیں بھی لے لیں. زرداری صاحب کی پارٹی میں کچھ بلوچستان سے بھی بڑے نام شامل ہوئے ہیں یہ ابھی ماضی قریب میں, تو ان کی کوشش ہے کہ جناب اس حساب سے میں جو ہے نا وہ بھی کر لوں, اور کچھ سیٹیں مجھے وہاں سے بھی 2-4 مل جائیں. اور زرداری صاحب کی کوشش ہے کہ مجھے کے پی کے سے بھی کوئی 2-4 سیٹیں مل جائیں, اور ساتھ ہی جنوبی پنجاب سے. تو یہ مل ملا کے تقریباً کوئی میں اگر اپنی سیٹیں 80 سے 100 تک کھینچ کے لے جاؤں, تو باقی پھر میں کچھ کولیشن پارٹنرز کے ساتھ مختلف حوالوں سے, ابھی کچھ پیپلز پارٹی کے اپنے دوست کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہر کسی کے ساتھ کولیشن بنا سکتے ہیں, بھلے وہ پی ٹی آئی والے بھی کیوں نہ ہوں, اور خاص طور پہ وہ پی ٹی آئی کہ جو مائنس عمران ہو, اس کے ساتھ تو ان کا کولیشن بہت ہی آسانی سے بنے گا نا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب زرداری صاحب کی کوشش ہے کہ جو الیکٹیبلز ہیں نا جنوبی پنجاب سے خاص کر اور کچھ باقی بھی, ان الیکٹیبلز کو میں اپنے ساتھ ملا لوں, کیونکہ الیکٹیبلز ہمیشہ ہی ریلیونٹ رہتے ہیں. زرداری صاحب کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے میں اگلی ٹرم میں بلاول صاحب کو وزیر اعظم دیکھ لوں.
اب یہ ایک ہر کسی کا رائٹ ہے بھائی، ہر کسی کی خواہش، جو خواہش ہے اس میں کوئی، اس خواہش میں کوئی گناہ بھی شامل نہیں ہے، لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں یہ نئی گیم ہے ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طریقے سے آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اگلے الیکشن میں آپ کو کمپٹیشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں نظر آئے گا زیادہ۔ جی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پی ٹی آئی بالکل ہی ایسے ڈوب جائے کہ اگر عمران خان کو نااہل کر دیا جاتا ہے یا وہ پکڑے جاتے ہیں یا ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پی ٹی آئی کی کوئی سیٹیں بھی نہیں آئیں گی، ایسا تو نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ تو سیٹیں ان کی بھی آئیں گی۔ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں آپ ٹسل دیکھیں گے، انتخابی جو جلسے ہو رہے ہوں گے یہ ایک دوسرے کو ہٹ کر رہے ہوں گے، ٹارگٹ کر رہے ہوں گے، یہ زبانی حملے کر رہے ہوں گے، بہت ساری باتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ جی ہاں ٹھیک ہے نا۔ اور اس طریقے سے نون لیگ کی بھی پوری کوئی، اب نون لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ یار یہ جو ہے نا الیکٹیبلز، خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کے الیکٹیبلز، کیونکہ نون لیگ کا اپنا ووٹ بینک ہے، زرداری صاحب کا ووٹ بینک سندھ میں ہے، باقی جگہوں پر زرداری صاحب الیکٹیبلز پر ریلائی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے الیکٹیبلز آ جائیں۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک نہیں ہے ٹھیک ہے، تو اگر وہ الیکٹیبلز اپنا جیت کے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ جیتتے ہیں، اب کوئی جتنے بھی آ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے خیبر پختونخوا باقی تو ملا کے اگر اتنی سیٹیں، لیکن پنجاب میں نون لیگ کا ووٹ بینک تو ہے، تو نون لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ یہاں سے ہم وہ کریں۔ دوسری جانب مولانا صاحب مل کے آئے ہیں نواز شریف صاحب سے، میں نے آپ کو بتایا اس میں بھی الیکشن بھی ڈسکس ہوا، کچھ اتحاد بھی ڈسکس ہوا، کچھ اور بھی چیزیں ڈسکس ہوئیں، صدارت وغیرہ ہوتا ہے نا ٹھیک ہے۔ اب خیبر پختونخوا میں یہی سنوائی ہے کہ مولانا صاحب کی جماعت جو ہے، جو جمعیت علماء اسلام مولانا صاحب کی، وہ سویپ کرے گی۔ دوسرے نمبر پہ لوگ جو سروے بتا رہے ہیں یا جو وہاں پر گراؤنڈ جو کی سچویشن ہے، اے این پی کے چانسز ہیں کہ وہ بھی کافی تعداد میں آئے گی۔ اچھا پی ٹی آئی بھی اس میں ہوگی۔ مولانا صاحب کو اس وقت کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ جو صوبہ ہے خیبر پختونخوا، وہ گورنر چلا رہے ہیں غلام علی صاحب، جو مولانا صاحب کے سمدھی ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ نے، نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے مولانا صاحب کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، اور وہی گورنر چلا رہے ہیں۔ ابھی جب حال ہی میں پشاور گئے تھے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب، تو وہاں پر جو ایمل ولی خان صاحب ہیں وہاں کے صوبائی صدر اے این پی کے، انہوں نے اچھا خاصا شور ڈالا اس میٹنگ میں کہ جی ہمیں آپ اتحادی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، ہمیں جو ہے نا کوئی بیوروکریسی کسی خاطر میں لاتی ہے، نہ ہمارے کام ہوتے ہیں، تو پھر ہم کس اتحاد میں کیوں شامل ہیں۔ حالانکہ ان کے اپنے بھی 2-3 وزراء اس میں شامل ہیں، لیکن چونکہ پورے کے پورے صوبے کا کنٹرول جے یو آئی کو دے دیا گیا ہے، مولانا صاحب کو دے دیا ہے، گورنر صاحب چلا رہے ہیں، یہ آخر کیوں چلا رہے ہیں؟ یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان میں علی امین کی بھی اسکرو ٹائٹ ہوئے ہیں، اب وہ اس سیٹ سے بہت مشکل ہے کہ وہ اس سیٹ سے الیکشن لڑ پائیں، گو کہ وہ تحریک انصاف کے نئے صوبائی صدر بن گئے ہیں، تو بہرحال لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ خود چھپتے پھر رہے ہیں۔ تو اب جو اگلا الیکشن ہے وہ بہت، ہر بندہ اس طریقے سے پلان کر رہا ہے کہ یہاں سے پنجاب سے جس طریقے سے وہ آئے، اور پھر اس کے بعد مولانا صاحب وہاں سے، جنہوں نے مولانا صاحب کو اتنا فری ہینڈ دیا ہوا ہے، تو آئندہ بھی وہی فری ہینڈ دیں گے۔ اور اس وقت میری معلومات کے مطابق پچھلے بہت کچھ ایک بڑے لمبے عرصے سے مولانا صاحب کی نون لیگ سے زیادہ بنتی ہے بنسبت پیپلز پارٹی کے، بلکہ وہ یہ تو ہوتا ہے کہ بھائی سیاست میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور مولانا صاحب بھی بہت منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں، تو وہ اس وقت جناب تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، اور اس وقت کیا ہوتا ہے وہ تو ایک الگ سے بات ہے۔ سیاست میں ممکنات کا کھیل ہے، یہ صرف عمران خان صاحب ممکنات کا کھیل نہیں، اسے پتہ نہیں کو نفرت کا کھیل بنا دیا ہے، باقی ہر کسی نے ممکنات کا کھیل بنایا ہوا ہے کہ سیاست اسی طرح سے چلتی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک نئی گیم ہے، ایک نیا پلان ہے کہ جناب وہ جہانگیر ترین صاحب وہ بھی کچھ سیٹیں لیں، جی اسی طریقے سے جو کنٹرول ٹاور ہے وہ بھی یہی چاہ رہا ہے کہ اس طرح سے وہ بھی سیٹیں لیں، وہ بھی سیٹیں لیں، کیونکہ سارے کے ساتھ، اچھا یہ ہے بہت بڑا جوا نا۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ، جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں،
اور اگر عوام نے غصہ نکالا اپنا اور ان کو ووٹ نہ دیا تو یہ بھی ایک بیک فائر بھی کر سکتی ہے یہ پالیسی. تو اس وجہ سے یہ کچھ تقسیم ہو جائے گا سلسلہ. اور اگر جہانگیر ترین گروپ نے زیادہ سیٹیں لے لیں تو پھر وہاں، کیونکہ پیپلز پارٹی پنجاب میں نہیں چاہ رہی کہ جناب میں کوئی حکومت بناؤں، ان کو پتہ ہے کہ وہاں ہم حکومت بالکل نہیں بنا سکتے. وہی 10 15 20 25 سیٹیں لے لیں، ہو سکتا ہے اتنی لے لیں تو وہ کولیشن کے ساتھ آ جائیں گی اور بڑا کمفرٹیبل ہو کے بنا. ان کو صرف بڑی سیٹوں کی ضرورت ہے. اور اس وقت زرداری صاحب ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں لاہور میں، اور زرداری صاحب نے ایک اہم میٹنگ بھی کی ہے جا کے گورنر خیبر پختونخوا سے، یہ 2 دن پہلے کی ہے، وہ بھی بہت ہی اہم میٹنگ. مولانا صاحب کی اہم میٹنگ ہوئی ہے آج اپنا یہ وہاں سے واپس آنے کے بعد، جب شہباز شریف صاحب ترکی سے واپس آئے، مولانا صاحب کی اہم ترین میٹنگ ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بھی. تو یہ بھی بڑی اہم میٹنگ تھی، اور یہ اہم میٹنگ نواز شریف صاحب سے میٹنگ کے بعد ہوئی. اور یہ اس اہم میٹنگ میں بھی بہت کچھ مستقبل کا لائحہ عمل طے ہو رہا ہے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے، اور معلومات بھی میرے پاس یہی ہیں بہت ہی اتھینٹک ذرائع سے، کہ اگلے الیکشن میں بھی اور پوسٹ الیکشن سینیریو میں بھی مولانا صاحب اور نون لیگ اکٹھے چلیں گے. اب ان کے ساتھ جو باقی اکٹھے چلے گا، یہ بہت ساری باتیں ہیں. اور زرداری صاحب ہاتھ پیر یہی مار رہے ہیں کہ کوئی بڑی سیٹیں میرے پاس اتنی آ جائیں. اب اس کے بعد جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ جی جولائی میں تو یہ حکومت چلی جائے گی، جولائی میں حکومت قطعاً نہیں جا رہی. حکومت گئی تو اگست میں جائے گی، اگر وہ گئی تو. اگر اس اسمبلی کو ایکسٹینشن مل گئی تو وہ ایک اور بات ہے. یا پھر اگر حکومت جاتی ہے اگست میں اور اپنی مدت پوری کرنے سے پہلے 2-3 دن پہلے اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے اور 90 دن مل جاتے ہیں اور وہ پھر ایکسٹینڈ ہو جاتے ہیں، تو یہ کوئی مارچ اپریل میں جا کے جو ہے نا الیکشن ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر نواز شریف صاحب نے اس وقت آنا ہے جب بندیال صاحب چلے جائیں گے، جب عارف علوی صاحب چلے جائیں گے، جب بندیال صاحب چلے جائیں گے، جب سہولت کاری ختم ہو جائے گی یہاں پر عمران خان صاحب کی، اور یہاں نفرت کی فضا ختم ہو جائے گی، اس وقت وہ آئیں گے. اور پھر ظاہر ہے ان کا کیس چلنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ہو سکتا ہے کوئی اس کے بعد نیب اپیل کرے یا کوئی سپریم کورٹ میں اس کا کیس چلا جائے ان کا. تو وہ یہ ایک ٹائم چاہیے، کیونکہ وہ جب آئیں اور اس کے بعد وہ اسی طریقے سے باعزت بری ہوں جس طرح سے مریم نواز صاحبہ باعزت بری ہوئی ہیں، پھر وہ جناب جلسے کریں اور کمپین کو لیڈ کریں. یہ تب کی بات ہوگی، ایسے نہیں ہوگا. وہ ایسے نہیں مریم نواز صاحبہ ہر جلسے میں کہہ رہی ہیں کہ پہلے ترازو کے پلڑے برابر ہوں گے. تو یہ ترازو کے پلڑے برابر تب ہوں گے جب نواز شریف کی سارا کچھ ریورس ہوگا، ریورس ہو کے وہ پھر تقریریں کریں گے، اور پھر اس کے بعد جلسوں میں نون لیگ کا ووٹ بینک اسی طریقے سے ابھر کے آئے گا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.